अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नीला ज़काब के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ एक SHO साहब मौजूद हैं। जब हम थाने का नाम लेते हैं, चौकी का नाम लेते हैं, SHO का नाम लेते हैं, तो लोगों के ज़हन में बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं कि वही टिपिकल अंदाज होगा, वही टोन निकली होगी और वैसे ही कोई सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल रैंक से ऊपर आया हुआ शख्स होगा और इलाके में वैसे ही वो लोगों को दबके लगा रहा होगा। हमारे दिमाग में कभी भी ये सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई SHO डॉक्टर भी हो सकता है। और डॉक्टर MBBS नहीं, PhD की बात कर रही हूँ, क्योंकि MBBS जो करते हैं वो फिर SHO तो मेरा ख्याल है नहीं लगते, वो तो मेडिकल में चले जाते हैं। लेकिन जो PhD डॉक्टर्स होते हैं वो पुलिस थाने के कल्चर में आके एक सोबर इंसान जो इतनी रिसर्च करके इतना पढ़ लिख के आगे आया होता है और वो फिर इस कल्चर में आकर कैसे अपने आप को फिट करता है। फिर PhD करने के बाद थाना ही क्यों, रोजाना वही गर्मी में धूप में लोगों की बातें सुनना, उन तक जाना साइलिन के दर पे। PhD को तो हाई फाई रैंक जॉब मिल सकती है, वो किसी यूनिवर्सिटी में AC में खड़ा होकर पढ़ा सकता है, तो ऐसा क्यों? हम आपको एक दुनिया के मैं तो दुनिया के, मेरी तो दुनिया यही है, पाकिस्तान है, तो मैं तो पाकिस्तान के वाहिद PhD SHO हैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ, डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब। यकीनन आप लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग होगी ये बात कि PhD और साथ एक थानेदार। तो डॉक्टर जुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। PhD और ऊपर से थानेदार, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई। ये देखें, इस माशरे को हमने मिलजुल के ठीक करना है। दुनिया में ऐसे है जो ग्रास रूट लेवल पे जो एजुकेशन है या ट्रेनिंग है, वहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफाइड लोगों को लगाया जाता है। उसके रिज़ल्ट यही निकलते हैं कि फिर वो जो नीचे से अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी तरबियत मिलती है, तो सोसाइटी में अच्छा रोल मॉडल बनते हैं लोग। हमारे यहाँ जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन गेन कर लेता है वो कहता है मुझे हाईएस्ट स्टेटस से, वो कहेगा मुझे SP बनना है, मुझे SSP बनना है, मुझे IG रैंक तक जाना है, वो वहाँ से शुरू करता है। मेरे लिए भी आसानी है कि मैं कंफर्ट जोन में जाना चाहूँ तो मैं किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, मुझे कहीं ना कहीं HOD लगा देंगे, कुछ इस तरह की मुझे मिल जाएगी, वे भी बेहतर होगी। लेकिन इसको भी तो किसी ने ठीक करना है। इस जज्बे के साथ इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मजे की बात बताएं, आपके अफसराने बाला जो जिनकी क्वालिफिकेशन आपसे कम है, जिस वक्त वो आपको बड़े पते पते की बातें समझा रहे होते हैं, तो बाज़ वक़्त हंसी भी आती है अंदर से कि मुझे इससे ज़्यादा पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली देखें, जो हमारा पुलिस का स्पेसिफिक काम है, लॉ एंड ऑर्डर का है, सिक्योरिटी है, इन्वेस्टिगेशन है, वॉच एंड वार्ड है, इस तरह की बड़ी मल्टीफेरियस जॉब है पुलिस की। इस जॉब के रेलेवेंट ज़ाहिर उन्होंने भी ट्रेनिंग की होती है, मेरे सीनियर्स ने भी। और वैसे भी मेरा तो ये बिलीव है कि जब आप सीनियर पोजीशन पे बैठे होते हैं तो चेयर में इतनी ताकत होती है, आपको बहुत कुछ सिखा देती है। लेकिन बहुत सारे रैंकर्स ऊपर गए होते हैं ना, तो बहुत सारे रैंकर्स ऐसे होते हैं जिनको तालीम पास से भी अक्सर नहीं गुजरी होती। हमारे बहुत सारे लोग CSP हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम लेके आए हैं, लेकिन जो रैंकर माजरत के साथ हमारे ऊपर गए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के पास तालीम नहीं है, सिर्फ वो एक टिपिकल स्टाइल है दबका। तो वो आपको देख के आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं उस निज़ाम में, एक्चुअली या आपका दबका मारना आ गया? नहीं, थोड़ा सा बेसिकली मैं लकी रहा हूँ इस हवाले से। मेरे सीनियर्स ने कभी भी मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं किया। अब वैसे आपको दबका मारना आ गया? वो देखिए, आप माशरे में आप जो गुड है उसके साथ गुड बिहेवियर और बैड के साथ बैड बिहेवियर, उसको उसी अंदाज में ट्रीट करना पड़ता है। देखिए, अब क्रिमिनल्स हैं उनको तो नहीं आप इज्जत दे सकते, जिसने किसी की इज्जत लूटी है, जिसने किसी का घर लूटा है। लेकिन जितने आप सोबर से लगते हैं, मुझे लगता नहीं आप दबके मारते होंगे। नहीं, वो टाइम वो क्रिमिनल्स के लिए अलग टाइम रखा होता है, लेकिन आम शहरियों के लिए जो ज़ाहिर इज्जत उनका हक है। अच्छा, जॉब पहले शुरू कर ली, PhD बाद में कंप्लीट हुई, या किस तरह से ये आपका टेन्योर गुजरा? और पुलिस डिपार्टमेंट को आपने चूज पहले कर लिया था, PhD बाय चॉइस की, बाय चांस की? नहीं, बेसिकली मेरे अंदर सीखने की अर्ज है। मैं जिस इदारे से पढ़ा हूँ उस इदारे का एक मोटो था, करेज टू नो। अच्छा, किस इदारे से पढ़े हैं? जरा मुझे तो पता है, लेकिन हम लोगों के लिए बता दें। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी से मैं तालीम हासिल की। हमारे SHO साहब रावियन भी हैं, मैं ये भी बता दूं। और वहाँ पे उस इदारे का मोटो था करेज टू नो, और वो करेज टू नो जो मेरे अंदर वो थी, तो उसके सिलसिले में मैं सीखने की अर्ज में लगा रहा हूँ। और किस चीज़ में PhD की आपने? मैंने पॉलिटिकल साइंस में PhD पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से की है।
ٹھیک, تو بڑی پالیٹکس پہ ریسرچ کی ہوگی آپ نے. ہاں پالیٹکس ٹھیک ہے, دیکھیں جتنے بھی گریک فلاسفر تھے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے پالیٹیشنز میں سے کوئی ایک بھی فٹ سٹیپس پہ چل رہا ہے کسی کے؟ یہ دیکھیں پالیٹکس بیسیکلی تو ہر سٹیزن کو پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. وہ جو جس معاشرے کے لوگ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتے وہ معاشرہ تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے. پالیٹکس یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے یا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, صرف یہی پالیٹکس تھوڑی ہے. پالیٹکس میں تو دیکھیں آپ کو رسپانسبل سٹیزن بھی بننا پڑتا ہے. بالکل ایسے جو سٹیزن شپ ہے. یہ پولیٹیکل سوال تو میں آپ سے کرتی ہوں, لیکن ہمارا وہ سوال بیچ میں رہ گیا کہ جوائننگ پہلے دی تھی, پی ایچ ڈی بعد میں کمپلیٹ ہوئی. بیسیکلی سروس میں نے 2003 میں جوائن کی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ ایز اے ایس آئی. اچھا. لیکن میں لرننگ کا پروسیس ساتھ چلتا رہا. پھر بعد میں نے ٹریننگ شرننگ کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میری اسٹاف پوسٹنگ تھی. تو اسٹاف پوسٹنگ میں میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے ایم فل کے لیے ایڈمیشن لے لیا. ایم فل کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد یونیورسٹی کے لیے انرولمنٹ کر لی اور الحمدللہ پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہو گئی. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بطور اے ایس آئی سسٹم کا حصہ بننے کی بجائے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا جو ہے اس کو بہتر سمجھا. اور آپ کے ساتھ جو اس وقت کے لوگ ہوں گے یا جو اس وقت آپ کے ساتھ بھرتی ہوئے ہوں گے وہ آپ کو آج کس طرح سے پہچانتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور ان کے لیے ان کی کیا نظریات ہیں اس بارے میں کہ آج آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ بھی وہ فیلنگ اپنی تو وہ بتا سکتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو کبھی کمپیئر نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنے پہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرے. پروورب بھی ہے انگلش کا, دیر از آلویز اسپیس ایٹ دی ٹاپ. آپ ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرنے میں سیکھنے میں لگے رہیں گے تو ظاہر ہے جو آپ چیزیں سیکھیں گے تو معاشرے کی بہتری کے لیے کو اپنا رول. اچھا, آپ نے ڈپلوما بھی کیا تھا جی سی یونیورسٹی سے, اس کے بارے میں بتائیے. جی ایگزیکٹلی, وہ بھی فورینسک سائنس میں ڈپلوما کیا تھا. وہ بھی اسپیسیفک پولیس سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ فورینسک لیبارٹری میں بھی کسی اچھی پوسٹ پہ جاب کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بے شمار پلیٹ فارمز ہیں لیکن آپ نے پولیس ریفارمز کے لیے اپنے آپ کو سرو کر دیا. ایگزیکٹلی, میں چاہتا ہوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اس معاشرے میں کو ڈیلیور کروں. ہماری بھابھی نہیں اعتراض کرتی اس بات سے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, کیا آپ روز تھانے چلے جاتے ہیں اٹھ کے؟ نہیں, ایسا ہے پولیس والوں کی ساری فیملیز جو ہیں سب کی فیملی سفر کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے جو دوسری جاب والے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ فیملی ٹائم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. نہیں, وہ آپ کی اس چیز سے اعتراض نہیں کرتی ہیں کہ آپ بطور ایس ایچ او ہی کیوں, آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کہیں اور چلے جائیں. اب آپ نے شوق پورا ہو گیا پولیس ڈپارٹمنٹ کا, آپ کا اتنے عرصے آپ نے کر لی, اب آپ ماشاء اللہ آپ کی ڈگری کے ساتھ یہ چیز ان کی نظر میں شاید ان کو لگتا ہو کہ میچ نہیں کرتی. کبھی ایسا ہوا, نوک جھوک ہوتی ہے اس بات سے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کبھی گھر میں یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی. گھر میں فیملی کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں جو ٹائم جاب سے بچ جائے میں فیملی کو دوں. جو میری جاب سے ریلیونٹ ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئی فیملی, اب وہ عادی ہو گئے. اب ان کو فیل کم ہوتا ہے کہ ٹائم کم دیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید ہمارا ٹائم ہمارے لیے اتنا ہی ہے. بچے اپنی ایجوکیشن میں لگے رہتے ہیں, وہ ظاہر ان کی ٹائمنگ سم ٹائم مس میچ کرتی ہیں لیکن وہ نکال لیتے ہیں ٹائم, ہو جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈگری کے ریلیونٹ آپ کوئی کام نہ کر رہے ہوں تو کبھی کبھی لگتا ہے یار یہ اتنی محنت کی ہے, ایسے ضائع کر تو نہیں لیا اپنے آپ کو, اس ٹائم میں یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا, فلاں بزنس ہو سکتا. تو کبھی ایسا کوئی خیال تو نہیں آیا دماغ میں؟ نہیں, سائڈ بائی سائڈ وہ چھوٹے موٹے ظاہر معاملات تو چلتے رہتے ہیں جو بزنس ریلیٹڈ ہیں. وہ ظاہر ہے آپ پے میں تو آپ صرف پے میں آپ گزارا کرنا مشکل ہے. نہیں, میں ڈگری کے ریلیونٹ بات کریں کہ اس وقت خیال تو نہیں آتا کہ ڈگری کے ٹائم میں نے ٹائم سرو کر لیا, میں پاکستان سے باہر بھی جا کے اپلائی کر سکتا تھا, یہ کر سکتا تھا, یا یہاں پر بیٹھ کے میں ڈگری جس دوران کر رہی ہوں ڈگری سے ریلیونٹ جاب تو کر نہیں رہا کیونکہ انسان اتنی محنت کرتا ہے اس ریلیونٹ جاب کے لیے. آپ نے اتنی محنت کی فار نتھنگ. نہیں, ایکچولی میں آپ کو میری طبیعت کا حصہ ہے کہ میں آئی لو مائی کنٹری. میرے اندر کبھی ڈیزائر پیدا نہیں ہوئی کہ میں باہر جاؤں. تو لوگ جاتے ہیں, بڑی اپرچونٹیز ہیں میرے پاس آفرز ہیں. ڈیفینیٹلی یو آر پی ایچ ڈی. ہاں جی, مجھے امیگریشن چاہوں یا ویسے چاہوں تو میرے ویزے کا میرا خیال مجھے نہیں کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن مجھے کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میں جاؤں امریکہ جاؤں فلانا جاؤں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ لوگ سیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف اس میں بھی ڈفرینٹ ہے. بھیا آپ دیکھیں امریکن سوسائٹی کو سیدھا کرنے کے لیے سیکھ کے آتے ہیں ان کے پلانس اور آ کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں. ہماری سوسائٹی کی نارمز ڈفرینٹ ہیں, لوگوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, لوگوں کی اسپائریشنز ہو رہے ہیں, ان لوگوں کی اسپائریشنز ہو رہے ہیں. پہلے ہم سوسائٹی کو تو ٹھیک کریں, اپنی سوسائٹی کو ہم مولڈ کریں, اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں,
ایسے ہی پھر ڈپارٹمنٹ بھی ویسے ہی ہے نا، جیسی سوسائٹی ہے ویسے ہی ڈپارٹمنٹس ہیں سارے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، آپ بطور ایک پی ایچ ڈی جو خود ہیں ایس ایچ او ہیں، تو آپ کے پاس جتنے بھی وہاں پہ کانسٹیبل یا ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی پڑھو پڑھو پڑھنا چاہیے؟ نہیں، وہ بیچارے اپنی لائف میں اتنے انگیجڈ ہوتے ہیں. دیکھیں ریسورسز میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو فیسلٹی تو نہیں میسر ہوتی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی لیول پر ایسے کون سی اقدامات ہونے چاہیے کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ جیسے ہونہار لوگ اور وہ پڑھنا چاہیں ڈیورنگ اپنی پوسٹ، جو بھی ان کی کوئی لوئسٹ پوسٹ بھی ہے، چاہے وہ کانسٹیبل بھی ہے چاہے وہ سنتری بھی ہے، اور اگر وہ پڑھنا چاہے تو کیا ان کے لیے کوئی اس طرح کی چھٹی، فلی پیڈ چھٹی ہونی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، یا کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو تھوڑا بتا دیں ہمیں. ایکچولی میرے اندر ڈٹرمینیشن تھی تو مجھے تو صرف ایک دن چھٹی کی ضرورت ایک دن کے لیے پڑی تھی. اس دن بھی میرا پیپر تھا، اس دن میرا پیپر تھا تو کلیش ہو گیا. اچھا، ڈیوٹی تھی اور پیپر تھا، کلیش ہو گیا. وہ ایک چھٹی میں نے لی، مجھے یاد ہے. اگر ڈٹرمینیشن ہو تو رستے نکل آتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ فیملیز ہیں، کسی کے پیرنٹس ہیں، گھر کے ایشوز ہیں، کوئی ہائی پیڈ جاب نہیں ہے، تو لوگ اپنے ریسورسز کو اپنی فیملی کے لیے فکس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس سے کسی کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں تو لوگ کر بھی رہے ہیں. ایسی ایگزامپلز ہیں، ایم فل لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو کانسٹیبل ہیں. ایسے لوگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں جنہوں نے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایم فل کی ہیں، اور ایسی ایگزامپلز بھی ہیں جنہوں نے اپنی جابز امپروو کی ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کانسٹیبل تھے وہ امپروو کر کے سب انسپیکٹر ہو گئے. ایسی ایگزامپلز بھی ہیں. اور میں ایک دو لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو اے ایس آئی تھے، وہ بعد میں کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا یا کہیں اور چلا گیا. تو آپ نے نہیں سوچا سی ایس ایس یا پی ایم ایس اٹیمپٹ کا؟ ایکچولی میں زیادہ اپنے آپ کو پالش کرنے میں، بہتر کرنے میں تھوڑا سا مجھے موقع ملا، تو اس ٹائم تک میں اوور ایج ہو چکا تھا. اس سے پہلے میں نے اٹیمپٹ لی تھی سی ایس ایس کی، تو میں اس وقت میری وہ ایلوکیشن نہیں ہو سکی تھی. کوالیفائی تو میں نے کر لیا تھا لیکن انڈر 100 رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک میسج جو ہماری نوجوان نسل کو آپ دینا چاہیں، کیونکہ آپ یقیناً ایک امید کا وہ چراغ ہیں جو جل پڑا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں باقی بھی جو نوجوان ہیں، ینگ جنریشن، اب جن کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، تو وہ دل برداشتہ نہ ہو بلکہ آپ کو رول ماڈل سمجھیں. تو کوئی میسج بتائیے. میں تو یہی کہوں گا انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. ہمیں میسج بھی یہی ہے، ہمارے مذہب کا بھی ہے، گود سے گود تک علم حاصل کریں. بے شک. اور علم بھی وہ ایسا علم جو علم نافع ہے، جس علم سے آپ کو خود کو بھی فائدہ ہو اور سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو، ایسا علم حاصل کریں. اور اپنے ملک سے برین ڈرین کی بجائے آپ اپنے سوسائٹی کو ٹھیک کریں. اس سوسائٹی کو کوسے مت، اس ملک کو کوسے مت. اس میں مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم دنیا سے پیچھے ہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. بے شک، بہت خوبصورت بات ہے. انسان اپنے آپ کو بہتر کر لے تو آپ کے ارد گرد کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے، اور جب وہ بہتر لگتی ہے تو آس پاس سب جب بہتر ہونے لگے گا تو وہ چراغ سے چراغ جلتا جاتا ہے، پھر بہتری آتی جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. پاکستان کے واحد ایس ایچ او جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے ڈپلوما کر رکھا ہے فورینزک سائنسز میں، جو راوین ہیں، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی اور یقیناً ایک اعزاز تھا کہ میں ان سے مل سکی، ان سے بات چیت کی، اور پولیس ریفارمز کے لیے، ایک ڈپارٹمنٹ کے ریفارمز کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا اور آگے بھی کرنے جائیں گے، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. آئی جی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اسپیشلی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی حکومتی سطح پر یا اپنے لیول پر ان کے لیے کوئی اعزاز، میڈل یا گفٹ ضرور رکھیے، کیونکہ ایک پی ایچ ڈی کے پاس جتنے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کے پاس، وہ عام انسان کے پاس نہیں ہوتے. ان تمام پلیٹ فارمز کو چھوڑ کے اگر یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ریفارمز کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی انہیں ہیٹس آف کہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اعزاز بھی دینا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ ترقی کے پیچھے مت بھاگو، صرف محنت کرو، اور جب محنت کو انجوائے کر کے کیا جاتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ محنت کو انجوائے کر کے کرو تو ترقی آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے روپ میں آج میں نے یہ تمام چیزیں ریالٹی میں دیکھ لی ہیں. مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی موٹیویشنل کسی پرسن کے ساتھ یا کسی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.